बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बरसों से इंतहाई करीबी ताल्लुक रखने वाले, इंतहाई करीबी समझी जाने वाली दो अहम तरीन सियासी शख्सियात के अहम तरीन बयानात, इमरान खान को वेलकम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को साफ इनकार। सिर्फ इमरान कप्तान ही पाकिस्तान को बहरान से निकालेगा। मौलाना फजल रहमान का हैरान कुन बयान ऐलान कर डाला, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता दें, जनाब डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। आपके लिए खसूसी पैगाम है आज पाकिस्तान के हर दिल अजीज अवामी रहनुमा इमरान खान का, 75 साल सियासी तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान का। इमरान खान के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मिलने नहीं दिया गया, लेकिन फिर क्यों कर और कैसे इमरान खान का यह पैगाम पहुंचा, आपको आगे चलकर बताते हैं। सबसे पहले आपको आगाह करते हैं इमरान खान की खैरियत से, क्योंकि रात गए जिस किस्म की खबरें अडयाला जेल से आ रही थी, सनसनी खेज खबरें, जिस तरह से इस किस्म की खबरें चलाई जा रही थी जनाब मुख्तलिफ जो है वो टीवी चैनल्स पर, कि जनाब अडयाला जेल के आसपास दहशत गर्दी का खतरा, दहशत गर्द पकड़े गए, अडयाला जेल का नक्शा उनसे बरामद, पैगामात थे उसके अंदर, लेकिन डट कर खड़ी होगी पूरी कौम इमरान खान के साथ। और इमरान खान ने भी आपके लिए पैगाम दिया कि घबराना नहीं है जनाब, आपके लिए, आपके बच्चों के हकूक की जदोजहद के लिए मैं डट के खड़ा हूं। शुएब शाहीन साहब का बयान, उन्होंने कहा इमरान खान को कुछ हुआ तो मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी। पहली मरतबा खुलकर यह बयान दिया है शुएब शाहीन ने, बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर। शुएब शाहीन ने कहा कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर वो गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि टेम्परिंग के बाद कुछ पोलिंग स्टेशन में वोट की शरह 100% कर दी गई, जो बज़ाहिर नामुमकिन है। हम इस हवाले से जल्द एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। शुएब शाहीन का कहना था हमारे जमात इस्लामी के और टीएलपी समेत मुस्तफा नवाज खोखर के पास एक जैसे फॉर्म 45 हैं, अपने हल्के की वो बात कर रहे हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी के पास कुछ और फॉर्म 45 हैं। ये तारिक फजल चौधरी साहब जैसे किरदार नून लीग के अंदर ही मौजूद हुआ करते हैं हमेशा से, क्योंकि कौन है इनका सरप्रस्त? नवाज शरीफ, जो कि हमेशा से जर्नैलों की गोद में बैठकर 1982 से 2024 तक पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आया। ये इन्हीं की कारस्तानियां हैं। उन्होंने कहा हम पर्चा करेंगे, रिटर्निंग अफसर को फारग करवाएंगे। उनका कहना था ये आईएमएफ से कर्जा लेंगे, फिर ये अशराफिया खाएगी और आवाम कर्जा पूरा करेगी। अदलिया को चाहिए वो इन डाकुओं और अशराफिया को रोके। वाजे कर दूं, डाकुओं से कोई बात नहीं होगी। रिपीट, वाजे कर दूं, डाकुओं से कोई बात नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में शुएब शाहीन का कहना था बानी पीटीआई को कत्ल करने और डराने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द सारा पाकिस्तान छोड़कर आखिरकार अडयाला जेल क्यों गए? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। गुज़श्ता रोज पिंडी पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जो अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचाया है, और मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 3 गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से अडयाला जेल का नक्शा, खुदकार हथियार और भारी तादाद में गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। लेकिन यह एक बड़ी दिलेराना स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट शुएब शाहीन की जानिब से। वकला रहनुमा है, उन्होंने कहा इमरान खान को कुछ हुआ तो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत यानी आर्मी चीफ, आज उनके हवाले से लेटेस्ट खबर, आर्मी चीफ ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। हैदर टैंक पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने कहा जनाब के वहां पर उन्होंने हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रूल आउट तकरीब में शिरकत की, जिसमें चीन के सफीर, चीनी कंपनी के हुकाम और पाक फौज के हुकाम ने शिरकत की। और आईएसपीआर के मुताबिक हैदर टैंक वारफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल जिक्र फायर पावर और प्रोडक्शन की खसूसियात हैं। यकीनन इस किस्म का काम जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट करेगी तो आवाम एहतराम भी करेगी, तारीफ भी करेगी। बिल्कुल यही है पेशा वराना अमूर, यही काम करना चाहिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। अपने दिफा के हवाले से तमाम तर तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, रावलपिंडी जैसे हसास शहर के अंदर जहां पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर भी है, वहां से गुजर कर किस तरह से अडयाला जेल तक पहुंचे वो दहशतगर्द? अडयाला जेल के आसपास पहुंचे, सीटीडी
سٹی پنڈی پولیس کا یہ جو انکشاف ہے بہت بڑا انکشاف ہے کہ راولپنڈی جیسے سینسٹیو شہر سے ناکے کراس کر کے تمام تر اسلحہ اور وہ سامان اپنے ساتھ لے کر کس طرح سے وہ راولپنڈی کے اندر داخل ہو گئے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پر، دیگر تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوا حساس ترین شہر کے اندر، کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریاں اس حوالے سے تو بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پوری کر رہی ہے۔ جیسے یہ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ کیا آرمی چیف نے، وہاں انہیں بریفنگ دی گئی، بالکل اولین ترجیح ایسی چیزوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر جو کہا گیا انتخابات کے حوالے سے کہ ہم امن و امان فراہم کر رہے تھے اور جو دیگر معاملات ہیں اور ہم کسی کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لے کر آئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور موجودہ چیف جسٹس ان کے فیصلے تھے جن کی بدولت پاکستان یہاں تک پہنچا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر کیا کسی قسم کا کوئی دباؤ تھا، ان تمام تر فیصلوں کے پیچھے کون تھا۔ جلد پاکستان کے اندر اس حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور اسی دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ترین سمجھے جانے والی دو اہم ترین شخصیات عمران خان کے حق میں واضح طور پر سامنے آ گئیں۔ پرویز الہی تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، بڑے عرصے سے ڈٹ کر مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت کے جعلی مانڈیٹ کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ بحران کی طرف، ملک کو خوفناک بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی ہوئی ان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے، چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جعلی حکومت میں مصنوعی طور پر ہوا بھری جا رہی ہے، حکومت کے جعلی مانڈیٹ کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا۔ اس جعلی مانڈیٹ کے اندر کس نے ہوا بھری؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ کیا مافیا نے؟ کیا ہینڈلرز نے؟ کیا سہولت کاروں نے؟ یا پھر خفیہ ہاتھوں نے، عدلیہ نے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے؟ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ فارم 47 والے زیادہ دیر تک عوام کے مینڈیٹ پر قابض نہیں رہ سکیں گے، اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں پی ڈی ایم میں تقسیم کر کے الیکشن کمیشن نے ظلم اور ناانصافی کی انتہا کر دی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ موجودہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ صرف اور صرف عمران خان سے براہ راست اور بامقصد بات چیت ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے گزشتہ کئی برسوں سے انتہائی قریب سمجھے جانے والی سیاسی شخصیت پرویز الہی کا یہ بیان انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ عمران خان سے براہ راست اور با مقصد بات چیت ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ترین سٹیٹمنٹ، انہوں نے انکار کیا ہے، گویا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ان کے اس کردار کو انکار کیا ہے، ان کے اس کردار کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا قانون سازی ایوان کو کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ جو کچھ پاکستانی آئین اور قانون اور جمہوریت کا تیا پانچا کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے بغض میں عمران خان کا راستہ روکنا، پاکستانی عوام کا راستہ روکنا۔ دوسری طرف کیا چل رہا ہے؟ جس طرح سے پلیٹ میں ڈال کر پی ڈی ایم کو مخصوص نشستیں دی گئیں، جس طرح سے آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے سینٹ کے اندر اکثریت اپنے مطلب کی جماعتوں کو دلوانے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے، اس کے لیے ساری کارروائی پہلے صوبائی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر پری پول ریگنگ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا جناب ووٹنگ صحیح ہونے دیں، آخری کاغذ ہم چینج کر دیں گے۔ پری پول ریگنگ میں تمام تر حربے انہوں نے آزمائے۔ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر اس قسم کے حربے کبھی نہیں آزمائے گئے اس لیول پر، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف آزمائے گئے تمام تر حربے۔ نشان لے لیا جانا، کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنا، جیلوں میں ڈال دینا امیدواروں کو، انتخابی مہم نہ چلانے دینا، انتخابی نشان تک چھین لینا، لیکن اس کے باوجود بھی جب نتائج سامنے آئے تو پاکستانی عوام نے وہ کر دکھایا کہ جس کی مثال پاکستان تو دور دور تک، پاکستان میں تو کیا پوری دنیا کی عدالتی، سیاسی، آئینی، انتخابی تاریخ کے اندر ہمیں کم سے کم نظر نہیں آتی۔ اگر کسی کے پاس ایسی مثال ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو جناب عمران خان کے لیے عوام نے 8 فروری کو کروڑوں کی تعداد میں گھروں سے باہر نکل کر عمران خان کے نامزد امیدواروں کے اوپر ٹھپا لگا کے ایک ایک انتخابی نشان، جن کی تعداد 200-250 کے قریب تھی، مختلف حلقوں کے اندر ایک ایک انتخابی نشان ڈھونڈ کر ووٹ ڈالا، اور اس وقت مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار حیران پریشان رہ گئے جب پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر مدد کے باوجود عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکا، اور 9:30 بجے
یہ پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار 125 سے زائد نشستوں پر لیڈ لے رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ابھی تک 50 سے زائد نشستوں کے قومی اسمبلی کے نتائج آنا باقی تھے، اور ڈیفینیٹلی ان 50 کی 50 نشستوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آگے تھے، یعنی پاکستان تحریک انصاف 175 نشستوں پر قومی اسمبلی کی لیڈ کر رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جادو، اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر کا نکلنا، الیکشن کمیشن سے ایک خفیہ ملاقات کرنا، چہرے کا رنگ ان کے اڑنا، بدلا بدلا سا نظر آنا، ٹی وی چینل کو احکامات جاری کرنا کہ 100 سے نیچے روک کے رکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کے بعد وہ کارروائی کی گئی کہ جس کی دنیا کی تاریخ کے اندر مثال نہیں، لیکن ننگے ہو گئے مکمل طور پر وہ تمام خفیہ کردار جب فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے گئے۔ سب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جناب دھاندلی بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے کی، اس کے بعد فارم 45 بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے بنائے، اور اس کے بعد جن لوگوں کے حوالے یہ حکومت کر دی گئی نہایت بھونڈے انداز میں، انہوں نے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، آگے چل کر بھی اسی بھونڈے انداز سے وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ قانون سازی کرنا اپنے مطلب کی۔ مقصد کیا ہے؟ آئین کا، قانون کا، جمہوریت کا، آپ کا، میرا، پاکستانی عوام کا، عمران خان کا راستہ روکنا تاکہ پاکستان آگے نہ بڑھ سکے۔ کیا واقعی میں یہ پاکستان کے مخلص ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر یقینی طور پر پاکستانی اداروں کو آگے آنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے اس قسم کی کوئی مثال انتخابی عمل کے اندر نظر نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا قانون سازی ایوان کو کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی ہے۔ نیا آئین بنانے کی کوشش کی تو بچا کچا پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ کون بنانا چاہ رہا ہے نیا آئین؟ واضح کریں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ، بڑی مشکل سے یہ آئین بنا تھا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ عمران خان کا راستہ روک کے مولانا فضل الرحمان نے اشارہ کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت دینا، سینٹ کے اندر اکثریت دلوانا، صدر آصف زرداری کو بنانا، وزیر اعظم شہباز شریف کو بنانا، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانا، سرفراز بگٹی جیسے کرداروں کو بلوچستان میں لانا، اور مراد علی شاہ جیسے کرداروں کو سندھ کے اندر لانا، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف اس وقت پاکستان کے نام نہاد میڈیا نے جس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے وہ انتہائی غلیظ ہے۔ اس قسم کی تمام تر چیزوں کا مقصد ایک ماحول بنانا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اور مولانا فضل الرحمان نے پوچھا کہ کون کرنا چاہتا ہے یہ قانون سازی ایوان کو کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی ہے؟ پیچھے سے کیا مراد ہے؟ وہی پیچھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بدقسمتی سے یہاں آئین محفوظ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے اس سے پہلے ماضی میں پی ٹی آئی سے سخت جنگ لڑی، تلخیوں کے باوجود وہ لوگ تشریف لائے، ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ یعنی گویا مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو ویلکم کرنے کی بات کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو، جی ایچ کیو کو صاف انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی قانون سازی ہرگز نہیں مانیں گے۔ پیچھے کون یہ قانون سازی کر رہا ہے واضح کرنا ہوگا تمام تر چیزوں کو۔ دوسری جانب ایک پروپیگنڈا علی امین گنڈا پور کے خلاف کیا گیا کہ دورہ پشاور تھا جی وزیر اعظم کا، انہوں نے استقبال نہیں کیا جو ہے وہ شہباز شریف کا، اور نہ ہی وہ تقریب کے اندر شریک ہوئے، حالانکہ بڑی واضح طور پر مثال ہے، واضح کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ ایک تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، اس کے بعد جناب واضح طور پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے قریبی ذرائع نے جو ہے وہ میڈیا کو یہ بتایا، جنگ نے یہ رپورٹ کیا کہ علی امین گنڈا پور پشاور میں موجود نہیں تھے، بلکہ منگل کے روز اسلام آباد گئے تھے، جہاں انہوں نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ملاقات کی تھی، اور شہباز شریف وہاں پہنچے جہاں پر گورنر غلام علی نے، چیف سیکرٹری ندیم چودھری نے، آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور نے استقبال کیا، لیکن علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے موجود نہیں تھے، بالکل، کیونکہ وہ بعد میں پہنچے پشاور۔ اور تحریک انصاف کے رہنما ظاہر شاہ تورو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم کے لبرداری کی تقریب میں بھی شرکت نہیں کی، کیونکہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور وزیر اعظم فارم 45 والے منتخب رکن نہیں ہیں بلکہ دھاندلی کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں۔ تو کوئی منافقت نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کھل کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ نہیں، نہ کوئی بات ہوگی ان کٹ پتلیوں سے کسی قسم کی، نہ ان سے جفیاں ہوں گی، نہ ان سے وہ گلے مل کر وہ اس قسم کی چیزیں۔ عمران خان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جناب یہ مینڈیٹ چور ہیں، اور مینڈیٹ چوروں کو اپنے انجام تک پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایم کے ایم کے ساتھ ملاقاتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چل رہی ہیں، صدارتی الیکشن ہے،
ووٹ دینے کا آخری اطلاع تک ایم کیو ایم نے فیصلہ نہیں کیا تھا زرداری کو، لیکن یہ بارگیننگ ہے نا، کچھ لو اور کچھ دو، یہی ایم کیو ایم کی اسی قسم کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے، اور یقینی طور پر خبروں میں رہنے کا یہ طریقہ ہے، اور ابھی وہ اپنا ریٹ شیڈ وغیرہ بنوا رہے ہیں، مقصد ان کا کیا ہے، ذرا ریٹ شیڈ وغیرہ ان کا بن جائے اور اس کے بعد پھر وہ زرداری کو ووٹ دے دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو الیکشن نتائج کی مصدقہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈٹ کے کھڑا ہے پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے واضح طور پر جناب کہ درخواست گزاروں میں تیمور جھگڑا ہے، کامران بنگن شاید دیگر لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر امیدوار کا حق ہے، الیکشن کمیشن کیوں نہیں مصدقہ دستاویزات فراہم کر رہا، جلد از جلد وہ فراہم کرے اور پھر واضح کیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کیونکہ کہا کہ فارم 45 47 میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی کی جا رہی ہے، عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم جاری کیا ہے کہ نتائج کی مصدقہ دستاویزات درخواست گزاروں کو فراہم کرنے کا حکم ہم دیتے ہیں، اور جلد از جلد یہ چیزیں جو ہے وہ امیدواروں تک پہنچائی جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔